अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। अमरीकी खातून स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ताल्लुकात थे ज़ातियत के, और ये ताल्लुकात कायम हुए थे 2006 के बाद से। इस बात का एतराफ़ किया था इन टच नामी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए स्टॉर्मी डैनियल्स ने कि उनके ताल्लुकात 2006 के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि उस वक्त सदर नहीं थे, सिर्फ एक कारोबारी शख्सियत थे, उनके साथ ये ताल्लुकात कायम हुए थे। स्टॉर्मी डैनियल्स एक अच्छी शोहरत की खातून नहीं है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वकील माइकल कोहन के जरिए स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 अदा किए ताकि इस मामले को, इस कज़िये को दबाया जा सके और उनकी सदारत के लिए यह मामला मुश्किल पैदा ना कर सके। माइकल कोहन की जानिब से 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 दिए जाने के एतराफ़ के बाद से माइकल कोहन शदीद अवामी स्क्रूटनी की जद में थे। माइकल कोहन ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए इस बात का एतराफ़ भी किया कि उन्होंने 2016 में ज़ाती हैसियत में फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 अदा किए थे। FBI ने अप्रैल 2018 में, यानी आज से ठीक एक साल पहले, आज मैं आपसे 8 अप्रैल को मुखातिब हूं और आज से ठीक एक साल पहले FBI ने डोनाल्ड ट्रंप यानी अमरीकी सदर के ज़ाती वकील माइकल कोहन के दफ्तर पर छापे मारे थे और वहां से कुछ ऐसी दस्तावेजात कब्जे में ली थी जिन दस्तावेजात के जरिए से रकम की अदायगी साबित हो सकती थी, जो रकम की अदायगी माइकल कोहन के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप ने फिल्म स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को की थी। जब ये छापा मारा FBI ने तो उस पर किस किस्म का रद्दअमल सामने आया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, मैं चाहूंगा सबसे पहले आपको वो रद्दअमल दिखाया जा सके। वैसे इस किस्म का रद्दअमल अगर कोई और अमरीकी सदर होता तो वो कतई ना देता, लेकिन मौजूदा अमरीकी सदर के अंदर कुछ इस किस्म के उनके मिजाज में चीज़ें पाई जाती हैं जो आपको एशियन हुक्मरानों में मिलती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, दिखाएं सर। I just heard that they broke into the office of one of my personal attorneys. It's a disgraceful situation. It's an attack on our country in a true sense. अमरीकी सदर ने मजम्मत की FBI के छापे की और इसका फिर जवाब दिया सेनेटर चक शूमर ने अमरीकी ऐवान में खड़े होकर, और वो कितना ज़बरदस्त रिबटल था अमरीकी सदर को, ज़रा आप ये सुने और फिर इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके साथ इसको जोड़ते हैं। With due respect, President Trump, America has been around for over 2.5 centuries. An investigation of your personal attorney is not an attack on our country. Investigating your personal lawyer with a high standard to be met is certainly not an attack on our country. It is what America has always been about and still is: rule of law. Mr. President, what matters is the rule of law. In this country, no man is above the law, not even the president. Mr. President, your comments were the disgrace. If the president is thinking of using this raid to fire Special Counsel Mueller or otherwise interfere with the chain of command in the Russia probe, we have one simple message for him: don't even think about it. And the investigation by Special Counsel Mueller is critical to the health of our democracy. ये है अमेरिका के सुपर पावर होने का राज, और वो राज बताया सेनेटर चक शूमर ने जवाब देते हुए अमेरिकी सदर को कि जनाब सदर, चाहे आप हों या चाहे कोई और अमेरिकी शहरी, वो रूल ऑफ लॉ से बालातर नहीं हो सकता। अमेरिका में अगर कोई चीज़ बालातर है तो वो है रूल ऑफ लॉ। अभी हालिया जो नैब ने छापा मारा गिरफ्तार करने के लिए हमजा शहबाज शरीफ साहब को, और इससे पहले पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो उनका रद्दअमल तो आपने देखा। ये जो मुस्लिम लीग नून ने रद्दअमल दिखाया है जो मिलता जुलता है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जरा ये भी दिखा दो। जिस तरह नैब की तरफ से गैर कानूनी अमल और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज साहब की रिहाइश गाह पर एक गैर कानूनी अमल तरीके से धावा बोला गया, दहशत गर्दों की तरह उनके घर में नैब की टीम घुसी। लीडर ऑफ द अपोजिशन पाकिस्तान, उनके घर में घुसने की बात की जा रही है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असेंबली MPA हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली के पास कोई इंटीमेशन नहीं है। उनके ऑफिस ने कल बताया कि हमें किसी चीज़ में लूप में नहीं लिया गया, तो ये बिल्कुल एक गैर कानूनी काम है। सरीयन और नैब जो है
آج سرکاری ادارے کا کام نہیں کر رہی، بلکہ یہ جو ڈنکی راجے کی ڈنکی حکومت ہے ان کے ذاتی ملازموں کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ریاستی دہشت گردی جب وزیر اعظم کی طرف سے ہو رہی ہو تو وہی مناظر ہوتے ہیں جو آپ کی ٹی وی سکرینز کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں۔ حمزہ شہباز زندہ باد، حمزہ شہباز۔ نیب تو صرف ایک استعمال ہونے والی ایجنسی ہے، باقی یہ حملہ جو ہے لیڈر آف دی اپوزیشن میاں شہباز شریف کے گھر پہ یہ عمران خان کی ماں پہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر تک کو اگر بولنا پڑا ایف بی آئی کے خلاف تو اور کسی کی جرت نہیں ہوئی ریپبلکن پارٹی میں سے کہ وہ اپنے صدر کے قابل اعتراض الفاظ کی تائید کر سکے یا وہ اپنے صدر کی چاپلوسی کے اندر اپنے صدر کے وکیل کے دفتر پر ایف بی آئی کے چھاپے کا دفاع کر سکے۔ وہاں پہ اگر بات ہوئی تو امریکی صدر کے بیان کی مذمت کی بات ہوئی، اور وہاں اگر بات ہوئی تو رول آف لا کی بات ہوئی۔ یہاں کیا تماشا چل رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ جو آنریبل پینل موجود ہے آپ سے تعارف کرواتے ہیں ماہر آئین و قانون سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن عارف چودھری صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر پولیٹیکل اینالسٹ رؤف حسن صاحب، سر آپ کو بہت شکریہ، اور محسن بیگ صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ اور سینئر صحافی پاکستان کے، اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں۔ بیگ صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ بیگ صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں سر، کیسا جواب دیا ہے امریکی سینیٹر نے اپنے صدر کو کہ امریکہ میں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے چاہے وہ امریکی صدر ہی کیوں نہ ہو؟ یہ جو فرما رہے تھے رانا مشہود صاحب کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی فلاں، بھائی پرائم منسٹر کو بھی اگر اس کے دفتر پہ بھی چھاپا مارے اگر کوئی ادارہ تو اس کو قانونی حق حاصل ہونا چاہیے۔ یہ کیوں آپ نے چھوٹے چھوٹے دیوتا خدا پیدا کر دیے اس ملک میں؟ امیر وہ تو بات آپ نے سنی لی، نو بڈی از ابو دا لا، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ لا ہی اگر کرمنلز کے ساتھ مل جائے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے جس طریقے سے فیورز کورٹس میں مل رہی ہیں، ان پریزیڈنٹڈ ہے، آج بھی جو بیل ان کو ملی ہے یہ تو لیگل ایکسپرٹ بتائیں گے، لیکن اس کو سملر ایک بیل ہوتی تھی اومنی بس، یعنی کہ آپ کسی کیس میں اس کو ٹچ نہیں کر سکتے پرائر اپروول آف دی ہائی کورٹ۔ تو بیسیکلی نیب نے بھی جو کچھ کیا میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اتنا گند کیا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ فیور ہی انہوں نے حمزہ کو دینے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا، ورنہ ڈسپلن قسم کا انہوں نے نان پروفیشنل آپ اس طرح ریٹ تھوڑی لگاتے ہیں کہ جی کسی کو پکڑنے کے لیے۔ ان کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب تھے وہ ایک پولیٹیکل سپیچ بھی کر رہے تھے، نیلسن منڈیلا نے کیسے جیل کاٹی اور جیل جانے سے ہیرو بن جاتا ہے بننا، یہ چیزیں ان کے کام کی نہیں ہیں، نان پروفیشنل اپروچ تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کا یہ جو کیس ہے منی لانڈرنگ کا 85 بلین، یہ اگر نیب ہی اس کی انویسٹیگیشن کرے گا نان پروفیشنل طریقے سے تو یہ انہی کو فائدہ ہوگا جو یہ کرمنلز ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ جس طریقے سے نون لیگ نے بیہیو کیا، نیچرلی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو لا تو ایک غریب اور عام آدمی کے لیے ہے، ورنہ یہ کورٹس تو ہمیشہ ان کو فیور دے رہی ہیں۔ شہباز شریف کی بیل ہو گئی، انہی جج صاحب نے کی، چھٹی والے دن چیف جسٹس صاحب نے ملزم پیش نہیں ہے بیل دے دی، ساری فیورز ان کو مل رہی ہیں۔ آپ دیکھیے یہ سعودی عرب گئے، معافیاں مانگ کے واپس آئے 9.5 سال بعد، حدیبیہ کیس ختم، حدیبیہ کیس نہیں جی بحال ہو گئے، نواز شریف صاحب نے افتخار چودھری صاحب کو بحال کرایا، فیور یہ لی 9.5، یہاں تو مہینہ گزر جائے کہتے ہیں ٹائم بارڈ ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری کیا کر رہی ہے، کرمنلز تو وہاں موجود ہیں، جوڈیشری ان کے ساتھ مل جائے اور ان کو اس طریقے سے فیور دینی شروع کی تو کون سا لا ہے؟ آپ ویسے بات کر رہے ہیں، مطلب جنرلی بات کر رہے ہیں تاکہ توہین عدالت بھی ہم نے، کوئی بات نہیں، میں فیس کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے بھی فیس کیا، سچ میں تو کوئی برائی نہیں ہے نا جی۔ آپ یہاں تو کوئی ایگزامپل بتا دیجئے عام آدمی کا۔ دیکھیں نیب کے جو بہت سے ملزم ہیں 3-3 4-4 سال سے جیل میں پڑے ہیں، بیل اپلیکیشن کی باری نہیں آتی، ایسا کون سا مطلب کام ہے کہ آپ چھٹی والے دن آپ اس کو بیل بھی دے دیں؟ تو یہ ناانصافی ہے پورے سسٹم اور معاشرے کے ساتھ، اور اگر یہی آپ نے سسٹم رکھنا تو یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اشرفیہ تو مزے لوٹ رہی ہے، مال آپ کے پاس ہے، بیٹا پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہے، والد صاحب یہاں پہ، مطلب کون سی جمہوریت ہے؟ امیر اس کو جمہوریت تو نہیں کہا جا سکتا، یہ ملک تو بنانا لینڈ بن گیا، مطلب کوئی کام ڈھنگ سے ہو رہا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے آپ اس کو کرنے نہیں دے رہے، پہلے تو ہو ہی نہیں رہا تھا سرے سے، اگر شروع ہوا ہے اب تو دیکھیں اتنی محنت اتنی مشکلوں سے یہ لوگوں سے یہ شکنجے میں ہیں۔ آپ سوچ سکتے تھے کہ حمزہ شہباز کو کبھی کوئی ادارہ ٹچ نہیں کر سکتا تھا؟ یہ تو اگر کسی نے جرت کی ہے تو آگے سے شہزادے ہیں، یہ تو مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے یہ طریقہ کار رکھنا تو یہ ملک سیدھا کیسے ہوگا؟ یہ عوام
20-25 करोड़ अवाम का क्या हाल कर दिया इन लोगों ने, चोरी के पैसे सारे बाहर। अब देखें दामाद भी भागा हुआ, बेटा भी भागा हुआ है, भतीजे भी लंदन में है, कोई सऊदी अरब शिफ्ट हो गया। इनसे बंदा पूछ नहीं सकता ये पैसे कहाँ से आए हैं आपके पास, और आपने जो करप्शन की है उसका जवाब भी आपसे ना पूछें। इंटरपोल ने माशाल्लाह कह दिया कि हुसैन नवाज जो है उसको हम वापस नहीं कर सकते, क्योंकि अदारे अमीर इनके साथ अदारे मिले हुए हैं। ये एक बंदा करप्ट नहीं है, ये पूरा सिस्टम इन्होंने करप्ट किया हुआ है। पूरा सिस्टम इन्होंने जो पूरा स्टेट्स क्राफ्ट इस्तेमाल किया। आरिफ चौधरी साहब, सर हद अदब करते हुए आप ही बता दें कि क्या किया हाई कोर्ट ने। सर हाई कोर्ट ने तो बहुत अच्छा काम किया है, और तो बड़ी उम्मीदें हमें लग गई हैं कि मैं खुद अपने क्लाइंट्स को लेके जाऊंगा, आपको इंसाफ मिलेगा। और मैं क्यों नहीं इंसाफ मिलेगा, मैं डंके बजा दूंगा वहां जाके, और उन्हें कहूंगा कि जनाब मेरा जो क्लाइंट है, हफ्ते के दिन जाएगा, हफ्ते के दिन और 1 घंटे में लेकर, बल्कि मैं तो इतवार को जाऊंगा और कहूंगा कि हजूर बंदा परवर, मेरा जो क्लाइंट है उसको पुलिस ने या नैब ने घेरे में लिया हुआ है, वो उसे बाहर नहीं निकले दे रहे। मैं जनाब के पास हाजिर हुआ हूँ, जनाब इनायत फरमाइएगा, घर बैठे एक हुक्म जारी कीजिएगा, फिर बाद में मैं अपने क्लाइंट को आपके सामने पेश जरूर करूंगा, और फिर आप लंबी इनायत कर दीजिएगा। ऐसा तो देखे, बात सुने, आप लोग खाम हो रहे हैं, यानी मैं यही इंतजार था इस मुल्क में। उदास कर दिया। देखिए सर, आपने जो बात की मुझे कोई अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह से मैं प्रोफेशनल वकील हूँ, हमें चाहिए लोगों रिलीफ। और रिलीफ अगर मिलना शुरू हुआ है, पहले रिलीफ नहीं मिलता था। देखा मेरी पार्टी जो थी उन्होंने कितना शोर मचाया। आप जिस दिन रिलीफ लेंगे मैं आपको हाथ डालने के लिए आऊंगा। अच्छा, अगर किसी आम आदमी के लिए देखे, मैं आज बड़ी खूबसूरत बात हसन साहब कह रहे थे कि जरा कोई थोड़ा सा मज़ाहिया प्रोग्राम भी हो जाए, तो मैंने कहा कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इससे बड़ा कोई मज़ाहिया प्रोग्राम हो सकता है कि एक तरफ एहतसाब का डंडोरा पीटा जा रहा है जी, कि एहतसाब, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं मैं तो आया ही पर एहतसाब के लिए, और शुरू भी नहीं कर रहे प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, 7 महीने गुजर गए। यूं लगता है कि ये नहीं उन्होंने कह दिया कि मुझे तो भेजा ही एहतसाब के लिए गया था ऊपर से। यानी अगर आपको एहतसाब के लिए भेजा गया है तो फिर आपकी फोर्स कहाँ है, फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है, फिर आपकी ताकत कहाँ है, और फिर आपका मस्करा जो है चीफ मिनिस्टर कहाँ है। आप क्यों नहीं सवाल करते, उनसे क्यों नहीं पूछते कि यानी आपने स्टेट की रिट का मजाक उड़ाया है? यानी इसके बाद कौन शख्स है, नैब की इज्जत क्या रहेगी, नैब की इज्जत क्या रहेगी, कानून की इज्जत क्या रहेगी? मैंने मुसलसल ये बात की है, और आज भी मैं ये कहने के लिए यहाँ बैठा हूँ कि किसी शख्स को चाहे वो कितना बड़ा हो, ये हक नहीं पहुंचता कि वो अपने तौर पर किसी कानून, किसी ऑर्डर की, अदालती हुक्म की खुद तशरीह करे और कहे कि नहीं जनाब ये गैर कानूनी ऑर्डर है। ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतअद्दिद जजमेंट्स दी हैं कि आपको इंडिविजुअल को ये हक नहीं पहुंचता कि वो कोर्ट के ऑर्डर को, यानी इसमें कोर्ट का ही ऑर्डर शामिल था। उसकी वजह यह है कि बेसिकली इख्तियार जो है नैब के चेयरमैन के पास सेक्शन 24 के तहत इख्तियार है कि वो ऑर्डर जारी कर सकता है अरेस्ट का, और सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर रही है अगर किसी अदालत के पास जवाब मौजूद है तो वो कर सकता है। आप क्या कह रहे हैं कि नहीं जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दूसरी जनरल है, यानी जो वजाहत आई ना कि जनरल मतलब आम पब्लिक के लिए है, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर दी ना, जनरल इंटरप्रिटेशन। उन्होंने बड़ा क्लियरली वजाहत किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, अदारे के पास। इसमें मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी सूरत हाल जो है वो इस तरह की है कि और माजी में भी ये हुआ, माजी में भी। अच्छा सर, मैं जरा राउत साहब के पास जाने से पहले ये मुझे बताएं ना, अगर कोई लोअर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से लोग, वैसे तो हाई कोर्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट से निचली कोई अदालत अगर कोई ऐसा फैसला करे कि जो बहुत ज़्यादा इबाम पैदा कर दे माशरे में, और आप जैसे कानूनदान भी चकरा के रह जाए कि क्या हो गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर अपने पूरे अदलिया की साख बचाने के लिए इंटरव्यू नहीं करना चाहिए? मैं तो ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है इस लिहाज से चीफ जस्टिस साहब के लिए, जो कहते हैं जी मैं तो कानून से एक लम्हा भी और इधर उधर होने के लिए तैयार नहीं, इसीलिए उन्होंने कहा जी मैंने सुबह फोटो भी नहीं लेने क्योंकि मैं तो कानून के मुताबिक। तो जनाब कानून में सारा थोड़ा सा हमें ये पता चल जाना चाहिए, और कौम को पता। देखे बहुत सारे लोग जो सवाल उठा रहे हैं, मेरी अदलिया के ऊपर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान आ गया है हाई कोर्ट के इस अंदाज के बाद कि एक वो काम जो डिवीजन बेंच ने रेगुलर आवर्स में करना था, अगर करना था, सिंगल बेंच ने कर दिया, और वो बेंच भी मतलब ये है कि घर में यानी देखिए सैटरडे को कभी कोर्ट नहीं लगती आप अदालत, और यही प्रॉब्लम हमेशा आता है कि आप नॉर्मल डे सैटरडे को फाइलिंग होती है, लेकिन अगर फाइलिंग हो गई है तो मंडे को केस लगना था।
منڈے کو کیس لگتا، اس کے بعد آپ ملزم پیش ہوتا، پیش ہونے کے بعد آپ نے یہ جو کام آج کیا ہے یہ آپ اس دن آپ کرتے، کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. ورنہ جس طرح ہمارے دوست کہہ رہے تھے، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ سٹرینجنٹ لاز اس لیے بنائے تھے کہ بہت زیادہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے آپ کے پاس راستہ نہیں تھا. تو آپ نے کہا کہ جناب کسی کو اگر پکڑا جائے گا تو اسے بیل بھی نہیں ملے گی، اگر بیل نہیں ملے گی تو وہ پیسے دے دے گا. ان حالات میں آج میں آپ کو عرض کر دوں کہ پاکستان میں سوائے کسی غریب غربا سے یا تھوڑا چھوٹا موٹا کاروباری اس سے پیسے نکلوا لے، ان لوگوں سے آپ کے پاس پیسہ نہیں آئے گا. اور یہ احتساب کا سارا نظام جو ہے بہت بڑا ایک یہ منہ چڑھا رہا ہے سر، منہ چڑھا رہا ہے ریاست کا. رؤوف صاحب، کل صبح 9 تاریخ کو 11 بجے شہباز شریف صاحب کو نیب نے بلا لیا ہے، اور پرسوں 10 تاریخ کو صبح 11 بجے حمزہ شہباز صاحب کو نیب نے بلا لیا. اب کہیں یہ نہ ہو کہ عدالت یہ بھی حکم جاری کر دے کہ ان کو بلایا بھی نہیں جا سکتا، گرفتار تو نہیں کریں گے، بلا بھی نہیں سکتا. خدشہ تو اس چیز کا ہو سکتا ہے. دیکھیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. تو یہاں ہر طرف جس ادارے کو آپ اٹھائیں ان کی آستینوں کے نیچے بت پڑے ہوئے ہیں، اور اوپر سے وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں. اتنا گند پڑ چکا ہے اس ملک میں، اس حد تک گند پڑ چکا ہوا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دیکھیں، اس حکومت کے ساتھ جب احتساب کی بات کرتے ہیں تو کوئی ملک کا ادارہ ان کے ساتھ نہیں ہے. وہ جوڈیشری ہو، وہ پولیس ہو، وہ بیوروکریسی ہو، یا میں یہاں تک کہوں گا کہ وہ نیب ہو. یہ سب جو لوگ ہیں یہ خریدے گئے ہوئے ہیں. اس ملک میں 72 سال سے جو ہے اشرافیہ ڈومینیٹ کر رہی ہے، اور وہ پیسے کے بل بوتے کے اوپر، زور کے اوپر انہوں نے منڈیاں لگائی ہوئی تھی. تو یہ 72 سال سے جو خرید و فروخت جاری تھی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو 72 نہیں تو 36 سال تو چاہیے. یا پھر ان 36 سالوں کا ازالہ آپ صرف اس کا جو آلٹرنیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ ایک ایسا سسٹم میں چینجز لائیں جس سے کہ آپ اس انصاف کو امپوز کر سکیں کسی طریقے سے. یہ جو سسٹم آپ کے پاس موجود ہے، جو عارف صاحب نے بھی کہا ہے، اور جو اس طریقے سے ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے. اس سسٹم میں آ کے آپ انصاف جو ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے ہیں. ایشو ہے کیا؟ ایشو یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر لیڈر جو ہے اس ملک کا، ہر پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ کرپشن میں اپنے گردن سے اوپر تک پورا جو ہے وہ جٹا ہوا ہے. اور وہ کس طریقے سے، چونکہ یہ مافیاز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز نہیں، یہ مافیاز ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ ان کی فیملی اولیگارکیز ہیں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. یہ کس طریقے سے اپنے آپ کو، اگر انہوں نے اربوں روپیہ کمایا ہوا ہے تو اس میں سے 2-4 ارب اگر ان لوگوں کو دے کے اپنے لیے وہ انصاف اپنی طرح کا لے لیں گے تو اس میں کیا تھا، کیا برائی ہے؟ وہ کر رہے ہیں، یہی ہو رہا ہے. پیسہ جو ہے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جا رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہے. ابھی میں نے جو آرٹیکل لاسٹ میرا ویک میں آیا ہے اس کا ٹائٹل تھا جوڈیشری یس بٹ لٹل جسٹس. فرینکلی ہاں، آپ کا ادارہ جوڈیشری کا تو موجود ہے، لیکن وہ انصاف مہیا کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، زانیوں سب کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے جوڈیشری یہاں بٹھائی. اور میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے بلائیں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. I mean if they want to call me because I've written it. I've also written it. آپ کو بھی بالکل written. آپ کو وکیل کرنا پڑے گا، مجھے بھی کرنا پڑے گا، مجھے بھی ایگزام ہمارے جیسے لوگوں کو وکیل کو ساتھ بٹھا کے آپ پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے کیوں بلائیں گے؟ میں تو کورٹ کی عزت کی بات کر رہا ہوں. میں بھی عزت کی بات کروں گا. ہم سارے کہہ رہے ہیں میں دوسرا پوائنٹ آف ویو دے رہا. پرابلم یہ ہے امیر صاحب کہ ایک لمٹ ہوتی ہے. اسی ملک میں چند شریف لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چند غریب لوگ بھی. آپ نے کیا جوڈیشری میں 2 سسٹمز لاگو کر دیے، ایک چوروں اور ڈاکو اور امیروں کے لیے اور دوسرا غریب آدمی کے لیے؟ مجھے بتائیے کس غریب آدمی کو آپ سیٹرڈے کو یہ پروٹیکٹیو بیل دیتے؟ کیا کوئی پریسیڈنس ملتا ہے اس میں؟ جو نواز شریف کو اب تو بن گیا نا پھر پریسیڈنس، تو اب پھر دینا پڑے گی. سپریم کورٹ میں جو نواز شریف صاحب کو انہوں نے چھوڑا ہے 6 ہفتے کے لیے انٹرم بیل کے اوپر، اس کی بھی کوئی پریسیڈنس نہیں ملتی. بتائیے عارف صاحب کوئی پریسیڈنس ملتی ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا نا پریسیڈنٹ، آپ ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی اسی کھاتے میں پڑی ہوئی ہے. سیٹرڈے کو اگر آپ کی بات سنیں گے چیف جسٹس صاحب تو تبھی یہ پریسیڈنٹ جو ہے اس پہ عمل ہوگا نا. جو نواز شریف کو جو انٹرم بیل ملی گئی ہے اور وہ اس کے جو وکیل صاحب ہیں وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ان کو سٹریس فری انوائرمنٹ چاہیے. اب سٹریس فری انوائرمنٹ جو ہے پچھلے 2 ہفتے سے وہ گھر بیٹھے ہوئے پولیٹیکل میٹنگز کر رہے ہیں. ابھی تک وہ نہیں ہو سکا. ابھی تک سرجری ان کی نہیں ہوئی ہے. کیا فراڈ ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کہاں ہے چیف جسٹس صاحب؟ کیوں نوٹس نہیں لیتے؟ کون لے گا؟ چیف جسٹس صاحب نے تو بیل دی. کون سا ادارہ لے گا؟
وہ کہہ رہے ہیں چیف صاحب تو یہ انہوں نے پرابلم کہا کہتا ہوں نا کہ تمام لوگ ایک ایسا آرگومنٹ تمام لوگ ملے ہوئے ہیں روب صاحب کہ جی انہیں وہاں جو ہے کیا ہوتی ہے جی ٹینشن ہوتی ہے یا وہ کیا ایک نئی اصطلاح آئی ہے ہارڈ شپ کیسز میں کہ جس شخص کو ایسا ماحول مل جائے جہاں سٹریس ہو تو اس کا وہاں علاج نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اسے باہر. لیکن پوائنٹ یہ ہے سر کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ غریب کیا کرے گا اس ملک کا، جو اس ملک میں جو غریب ہے وہ کتنا ہے؟ اس ملک کا 96-97% غریب ہے. آپ اس کے لیے کیا مجھے بتائیں کہ کیا یہ جوڈیشری کیا اس ملک میں انصاف لینے کے لیے مسلم بیگ صاحب یا پھر آپ کو حمزہ شہباز ہونا پڑے گا یا پھر آپ کو اسحاق ڈار ہونا پڑے گا کہ آپ باہر ہیں آپ کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے، یا آپ کو حسین نواز ہونا پڑے گا کہ انٹرپول کو بھی آپ کو ہاتھ لگانے سے انٹرپول کے بھی پر چلیں گے. وہ انٹرپول کی رینج سے نکل گئے ہیں، وہ سعودی عرب چلے گئے ہیں، شفٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا سعودی عرب میں انٹرپول کام نہیں کرتی. کچھ کنٹریز ایسی ہیں جنہوں نے اچھا حسین نواز لنڈن سے سعودی عرب چلے گئے، سعودی عرب شفٹ ہو چکے ہیں. انہوں نے پاک لین کا اپارٹمنٹ خالی کر دیا، بہت عرصے سے ان کو خدشہ تھا کہ میں پکڑا جاؤں گا. بیسیکلی یہ ڈٹھائی ہے، تھوڑی سی بے شرمی اس کو کہہ لیجئے. اتنے بڑے نام لوگ بھی، میں حیران ہوں، ہماری عوام کا حال دیکھیے، باہر نعرے لگا رہے ہیں ان چوروں کو پروٹیکٹ کریں جنہوں نے آپ ہی کا مال لوٹا ہے، اور آپ غریبوں کی ایجوکیشن، دوائیوں، ہسپتالوں کا مال وہ لے کے باہر کے ملکوں میں انہوں نے بلینز اینڈ ٹریلینز جمع کروائے ہوئے. ہمارے یہاں کیونکہ ایجوکیشن کی کمی ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیے یہ جو ساری جیسے رؤف صاحب کہہ رہے تھے یہ پولیٹیکل پارٹیز تو موسٹلی فیملی اورینٹیڈ ہیں. کسی عام ورکر کو تو بیچارے کو تو اس کو تو ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے ان کا مزارہ ہو. اب بیٹے، اولاد، بیٹیاں، یہ لوگ آگے آ جاتے ہیں، مال بے پناہ ہے. ان کو آج تک کسی نے اس لیے ٹچ نہیں کیا، دے نو کہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی چیز منور کر کے نکل آئیں گے. کبھی این آر او ہے، کبھی کچھ ہے. اور ججز موسٹلی کیونکہ یہ اپوائنٹ اس طریقے سے جوڈیشری میں ججز کیے جا رہے تھے پچھلے دور میں اور اب بھی، کہ وہ اس میں بہت سارے گروپس ہیں. اور یہ لوگ پنجاب میں خاص کر جوڈیشری، میں سمجھتا ہوں جو میاں نواز شریف صاحب کا انفلوئنس ہے وہ میرے خیال میں بہت عرصے تک رہے گا. اور یہ جتنے آپ کو ایگزامپلس آج کل مل رہے ہیں جوڈیشری جو ان کو فیور دے رہی ہے، یہ عام آدمی اس بیچارے تصور نہیں کر سکتا وہ کیسے انصاف لے گا. یہ کورٹس بھری پڑی ہیں، عدالتوں میں جگہ نہیں ہے، اور عام عدالت میں ذرا جا کے آپ دیکھیے کہ کیا حال ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ملک میں اگر آپ نے چینج لانی ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان سنسیئر آدمی ہے، وہ اس کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. وہ سارے اکٹھے چور ہو کے. لیکن وہ بھی دیکھیں نا عارف صاحب، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں سنسیئر آدمی، ہم چلیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ وہ کبھی آئے نہیں پہلے اقتدار میں، تو وہ ان کی سنسیئرٹی کو ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں. لیکن وہ بھی تو 7 مہینے سے یہی کہہ رہے ہیں نا، میں چھوڑوں گا نہیں. میں نا بھائی، آپ کو اس لیے کسی نے نہیں منتخب کیا کہ آپ چھوڑیں گے نہیں، آپ کو منتخب کیا نا آپ پکڑیں گے. آپ نے پکڑے کتنے ہیں؟ یہ جتنے کیسز چل رہے ہیں یہ سارے کیسز آپ کے منتخب ہونے سے پہلے کے کیسز ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان کہتے تھے مولانا ڈیزل، آپ نے نہیں مولانا صاحب کے اوپر کوئی کیس شروع کیا. حکومت تک کام ہے نا کہ حکومت ریفرنس بھیجے نیب کو، حکومت تک کام ہے کہ وہ ایف آئی اے کو سکینڈلز بھیجے، سکیمز بھیجے، اور ایف آئی اے نیب اینٹی کرپشن ان سکیمز کو، ان سکینڈلز کو انویسٹیگیٹ کرے. حکومت نے تو کچھ نہیں بھیجا نا. میں آپ سے عرض کروں کہ سنسیئرٹی اور عقل ان کا آپس میں امتزاج ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ بڑے جی سنسیئر ہیں، انہوں نے جا کے چیف منسٹر بنا دیا جی کہ جس کے گھر میں لائٹ نہیں تھی، تو بڑی سنسیئرٹی آ گئی کہ جناب پنجاب میں یہ وہ گورننس آ رہی ہے. بڑے سنسیئر ہیں، ان کے ایک دوست جو ہیں وہ جو ان کے ساتھ بلکہ ان کا وہ برین ہی ہے، مینٹور ہے شیخ رشید صاحب، وہ جناب اس طرح ہاتھ مار رہے ہیں جس طرح یعنی جو سوچا نہیں جا سکتا کہ جو ایک لیڈر کے بارے میں، پولیٹیکل لیڈر کے بارے میں اس طرح، اور جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں. پھر ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، یعنی ہمیں شرم اب آنے لگی ہے. پہلے تو رانا ثناء اللہ جیسے لوگوں کو ہم فیس کرتے تھے، اب خود کفیل ہو گئے ہم اس لحاظ سے کہ آپ کی اپنی پارٹی کے اندر بھی، یعنی یہ جو ان کی پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کا یہ سٹائل ہے، اس طرح کی نہ وہ زبان رہی نہ بیان رہا. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں، کب تک لوگ اس بات کا انتظار کریں گے کہ اور کہتے رہیں گے کہ عمران خان بڑا سنسیئر ہے، جبکہ خود عمران خان صاحب کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں جی میں اونرشپ نہیں لیتا، یہ کیسز میرے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نیب میرے ماتحت نہیں ہے. دوسری طرف وہ جا کے کھلا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ جیل میں، یہ میری گورنمنٹ نہیں جا رہی، فلاں شخص جو ہے آصف علی زرداری جیل میں جا رہا ہے، اور یہ اتنے لوگ جیل میں جا رہے ہیں. ان کے لوگ کہہ رہے ہیں بات. اچھا، پھر یہ ہے اگر آپ اونرشپ لیتے ہیں تو کم از کم نیب کو اتنا پاورفل کریں، اور نیب کو پاورفل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں فورس دیں جب وہ اریسٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تضاد بیانی جو ہے
وہ اس حد تک ہمیں کھا رہی ہے کہ ایک زمانے میں ہم کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ ضیاء الحق صاحب جو ہے بڑے نمازی اور پرہیزگار ہیں. اب بات یہ ہے کہ نہ ہم کسی کی نماز کے خلاف ہے، نہ پرہیزگاری کے خلاف ہے، نہ سنسیئرٹی کو چیلنج کرتے ہیں. پاکستان کے لوگوں کو انصاف چاہیے، عدل چاہیے. ذمہ داری وزیر اعظم پاکستان پہ ہے. عدلیہ اب ریاست کے ماتحت ہیں اور ریاست کو جو ڈرائیو کرتا ہے اس کا نام ہے پرائم منسٹر. وہ چیف ایگزیکٹو آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے، ساری ریاست کو وہ چلاتا ہے. عدلیہ اس طرح سے ماتحت نہیں، لیکن عدلیہ کو ٹھیک کرنا یا عدلیہ کے معاملات کو بہتر کرنا بھی کسی حد تک پرائم منسٹر آف پاکستان کے اوپر اونس آتا ہے. بریک سے واپسی پہ ذرا آپ کو دکھائیں گے جو نعرے لگائے جا رہے ہیں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب کے لیے، جو محسن بیگ صاحب نے بھی کہا ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. رؤف حسن صاحب، 17 اپریل تک حمزہ شہباز شریف صاحب کو گرفتار نہ کرنے کا معزز لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے. 17 اپریل تک گرفتار نہ کرے تو 17 اپریل تک پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں نیب کیا کام نہیں کرے گا، یا اگر 17 اپریل کے بعد گرفتار کرنا ہے تو عدالت کے سامنے نیب نے اپنا کیس رکھ دیا ہے، پھر 17 اپریل تک مہلت کیوں دی گئی؟ اس میں کیا آپ کو قانونی یا دوسرے پہلو نظر آ رہے ہیں؟ ایک تو آپ کے سوال سے میں گھبرا کے سوال کر رہا تھا، سوال سے میں ایک بصد احترام ایک لفظ جو ہے وہ نکالنا چاہوں گا، معزز نہیں. اس میں کوئی معززیت نہیں دکھائی ہے لاہور ہائی کورٹ نے، جو کیا ہے انہوں نے، اور وہ بات ڈسکس ہو چکی ہوئی. عارف صاحب نے بھی بات کی ہے، محسن صاحب نے بھی کیا ہے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا. اس میں کوئی معززیت نہیں ہے فرینکلی. یہ سمپل اسٹیٹ ایک پیٹرنائزیشن جو ہے سر، وہ ہمارے لیے تو ایپکس کو صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہے. ایپکس کورٹ وہ تو خیر نہیں ہے، وہ تو عدالت عالیہ بیٹھے جو کچھ بھی ہے. میں تو اس کو عدالت عالیہ بھی نہیں کہنا چاہوں گا فرینکلی. یہ آپ لیٹ می ٹیل یو فرینکلی، اگر آپ نے ہم لوگوں نے چپ رہ کے یہ سب کچھ سہنا ہے تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. میں بار بار لکھ چکا ہوں اس کے اوپر کہ جی ہم ہر دن کے ساتھ کمزور ہو رہے ہیں. یہ ایٹم بام سے ملک نہیں چلتے ہیں، جنگیں جیتنے سے ملک نہیں چلتے ہیں. ملک چلتے ہیں اداروں کے ٹرانسپیرنٹ اور امپاورڈ ہونے سے، اور وہ ملک چلتے ہیں انصاف کی فراہمی سے. اور سب سے غریب آدمی جو ہے اس کا انصاف کے اوپر کلیم سب سے پہلے ہے. امیر آدمی جو ہے وہ انصاف کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس گزارا کرنے کے لیے اور بہت کچھ فیور دال موجود ہے. غریب کے پاس، بیچارے کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ہے. وہ تو آپ کی عدالتوں کے باہر کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا رہتا ہے، اور سال گزر جاتے ہیں، اس کی جنریشنز گزر جاتی ہیں اور اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. اور آپ عدالت عالیہ جسے آپ فرما رہے ہیں، وہ چھٹی کے دن جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کو دے رہی ہے. اور فرینکلی میں تو سپریم کورٹ کی بات بھی کرنا چاہوں گا. یہ جوڈیشری کا جو سارا نظام ہے نا، جس طریقے سے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، جو آپ کا کرمنل جوڈیشل سسٹم ہے، اس کے علاوہ جو نیب کا جو سسٹم ہے، جو کچھ بھی ہے، عارف صاحب اس کے اوپر بہت بہتر طریقے سے ذرا بات کر سکیں گے. یہ ریویو چاہتا ہے، اس کو آپ کو ایفیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ بات کرتے ہیں 18th امینڈمنٹ کی تو کہتے ہیں یہ غدار، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. آپ پریزیڈنشل سسٹم کی بات کرتے ہیں تو یہ پارٹیاں، یہی جو اولیگارکک پارٹیز ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ آپ جیسے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو ٹیبل کے اوپر لا کے ڈسکس کریں کہ کیوں ہم جیسے لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اس سسٹم کو چینج ہونا چاہیے، اس سسٹم کو زیادہ افیکٹو ہونا چاہیے، صرف اور صرف انصاف کی پروویژن کے لیے، کہ وہ انصاف جو ہے وہ غریب آدمی تک پہنچے، پہلے اس تک پہنچے، اس کے بعد امیر کا اس کے اوپر کلیم بنتا ہے. پہلے یہاں امیر کو ملتا ہے. میں نے ابھی یہ جو آرٹیکل جس کی میں بات کر رہا تھا اس میں نے کلیئرلی کہا ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ اس طرف بڑھ رہی ہے کہ اس ملک میں 2 جسٹس سسٹم جو ہیں اس کو نفاذ کر دیں گے، ایک امیر کے لیے اور چوروں کے لیے اور دوسرا غریب کے لیے. تو بھائی ایسے ملک نہیں چلتے ہیں. یہ ملک جو ہے ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ کمزور ہو رہا ہے. جس ملک میں انصاف فراہم نہیں کیا جاتا غریب کو، وہ ملک کمزور ہوتا ہے، وہ کسی اور طریقے سے مضبوط رہ نہیں سکتا. تو آج بھی دیکھیں آپ ہر طرف جو وہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے وہ زرداری کی جیب میں ہے، لاہور ہائی کورٹ جو ہے وہ شریفوں کی جیب میں. سر میں that's a fact, I have written it, I have written it in my article. آپ دیکھ لیجئے، ایکسس کر لیجئے، لاسٹ ٹیوزڈے کو پبلش ہوا ہے. I have said this. یہ ان کی جیبوں میں ہے، تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ آپ کا سوال جو اس کے جواب میں یہ ہے جی کہ اس کے بعد ایکسٹینشن ہو جائے گی اور ایکسٹینشن ہو جائے گی، مال لگ جائے گا، ایکسٹینشن ہو جائے گی. کل 2 پرسوں کی بات آپ کریں، سیٹرڈے کو جو ہوا ہے کیا، پنجاب پولیس کو تقریباً 1.5-2 گھنٹے سے وہ کہتے رہے کہ جی آپ اندر جا کے اریسٹ کریں. پنجاب پولیس نہیں اندر گئی.
یہ حقیقت حال ہے. وہ نیب کو کہتے رہیں کہ جی آپ اندر جائیں. پنجاب پولیس کو پتا ہے کہ ہمارے اصل لاٹس تو یہ ہیں, انہوں نے ان کو پالا ہوا ہے. ہم آئیں گے, عمران خان آئے گا جائے گا, یہ لوگ نہیں ہٹیں گے نا. My contention goes back to what I said at the beginning of the program, and that is کہ جی نہ بیوروکریسی ان کے ساتھ ہے, نہ پولیس ان کے ساتھ ہے, نہ کوئی اور ادارہ ان کے ساتھ ہے, تو یہ چینج کیا لائیں گے؟ خان صاحب کے بارے میں بات ہوئی ہے, ان کی سنسیئرٹی, ان کی کمٹمنٹ ٹو دا کنٹری ناٹ وتھ اسٹینڈنگ. دا فیکٹ از کہ جی ان اداروں کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتے. ان کو لات مار دینی چاہیے, ٹھوکر مارنی چاہیے ایسے اقتدار کام نہیں کرنے, یہاں اٹینڈ کرے, جو نظام کام نہیں کرنے وہ نہیں کرے گا, لیکن ان کو چاہیے کہ یہاں اٹینڈ کریں, جہاں پرابلم ہے ان کو اٹینڈ کریں, ان کو ریمیڈی کریں, کچھ تو کریں نا. پرائم منسٹر آؤٹ آف دی باکس کی ڈیلیوری ہو سکے. ذرا نعرے جو محسن بیگ صاحب نے خواہش کی تھی کہ جی نعرے جو چل رہے ہیں, ساری بات ہے, محبت ہے لوگوں کو, جو فالوور ہیں پی ایم ایل این کے, حمزہ شہباز صاحب کے, شہباز شریف صاحب کے, تو ان کے نعرے جو ہیں ذرا وہ آپ کو سناتے ہیں اور پھر محسن بیگ صاحب سے بات کریں. شینچ پٹو لوٹا ڈنڈا ہم باہم میاں تنارے بچیں گے, میاں تنارے بچیں گے, لوٹے سارے بچیں گے, لوٹے سارے بچیں گے, میاں تنارے بچیں گے, لوٹے سارے بچیں گے, میاں تنارے میاں تنارے بچیں گے, لوٹے سارے بچیں گے. بونس 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 عمران کو, عمران کو, عمران کو. چپاٹو زیادہ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ. محسن بیگ صاحب, یہ والہانہ عقیدت کا فرط جذبات کا یہ عالم تھا کہ نون لیگی ورکر جو ہے وہ گو عمران گو کہنے کی بجائے گو نواز گو کہے گا. بیسیکلی سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ نیب نے بڑی غلطی کی, 10 دیگیں منگواتے اور سائڈ پہ دیگوں کا کھانا کھول دیتے. یہ سارے مقصد یہ سارے بیچارے دیہڑی دار ہیں, غریب لوگ ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ آپ کا بھی بہت حصہ ہے اس ملک میں, آپ کی نسلوں کا حصہ ہے. اگر یہ ملک میں رول آف لا نہ ہوا تو آپ کی آنے والی نسلیں اس ملک میں رہ نہیں پائیں گی. اور میں بلیو کرتا ہوں امیر اس چیز پہ کہ اگر اس ملک نے ٹھیک نہیں ہونا, اور اب یہ ٹائم ہے, اگر اب یہ ٹھیک نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والی نسلوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک میں. کیونکہ آپ نے, میں نے, یا رؤوف صاحب نے یا عارف صاحب نے بچوں کو اس طریقے سے وہ گمک ہی نہیں سکھائے کہ وہ ان چوروں, لٹیروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ میرے نسل, میرے بچے مقابلہ کر پائیں گے. کیونکہ ہم نے تو ان کو بڑا اسٹریٹ فارورڈ رکھا. مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو یہ سوچنا پڑے گا, یہ اسٹیٹس کو, یہ سسٹم یہ ڈیلیور نہیں کر رہا, آپ کو اس کو بدلنا پڑے گا. اور اگر عمران خان صاحب نہیں بدل پا رہے, یا ان کی ٹیم اتنی نالائق ہے کہ انہوں نے مزید بہتر کرنے کی بجائے مزید بیڑا غرق کر دیا, اور چیزیں اس طریقے سے ڈاؤن فال میں جا رہی ہیں کہ آپ کا ایک عام آدمی جو ایجوکیٹ نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ساری یہ گیس کے بل, بجلی کے بل یہ تو عمران خان نے جان کے, تو یہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس سسٹم کو بدلے بغیر میں نہیں سمجھتا یہ ملک آگے چل سکتا ہے. اگر یہ جوڈیشری نے یا باقی اداروں نے اسی طریقے سے کام کرنا ہے تو کیسے یہ ملک آگے بڑھے گا, اور قوم کا جو مستقبل ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ہو. اللہ معاف کر دے, آپ دیکھ لیجئے جو حالات یہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو آؤٹ آف باکس سولوشن جو ہے وہ سوچنا چاہیے, اور ہم سب کو اس کا حصہ بننا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں سے ڈر کے گھر پہ بیٹھ جائیں. یہ تو اچھا ہوا یہ ہار گئے, اتنا مطلب لوگوں نے عمران خان صاحب کو ووٹ دیا یا ایک تبدیلی کا جو سوچا تھا, تو ان لوگوں کی بیچاروں کی امیدیں جو ہیں وہ مایوسی میں بدل رہی ہیں. آپ کے پاس تو ٹائم ہوگا, غریب کے پاس ٹائم نہیں ہے, اس نے بل بھی جمع کرانا ہے, فیسیں بھی دینی ہے, اس نے کھانا بھی کھانا ہے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. جو مہنگائی آپ نے کی ہے, آپ اس پہ غور کیجئے کہ آپ نے اس کو کیسے لے کے جانا ہے. اور سارا بلیم آپ دیکھیں, ان کے چور ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے, ان کے منی لانڈرنگ ہونے پہ کوئی شک نہیں ہے. آپ کے وزراء اور آپ خود اگر پچھلوں کا ہی حوالہ دیتے رہیں گے تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو تو لوگوں نے ووٹ اس لیے دے دیں کہ آپ حوالے نہیں دیں گے, پکڑیں گے اور تبدیلی لائیں گے. تو تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی. کم از کم احتساب کے حوالے سے تو کوئی تبدیلی, وہ ہمیں وہی کیس نہیں بھیجا جی انہوں نے, ایک کیس نہیں بھیجا. ان کی کسی منسٹری نے کسی منسٹر کے خلاف کسی چیز میں ایک کیس نہیں بھیجا. حالانکہ یہ کہتے تھے کہ ان کی ہر منسٹری میں کرپشن ہو رہی ہے, ان کا ہر وزیر کرپٹ ہے, پیپلز پارٹی کا بھی, نون لیگ کا بھی. جس ادارے پہ انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہے, کمپیٹنس یا اس کی کیپیسٹی میں اتنا کچھ نہیں ہے. زرداری صاحب بھی آج پیش ہوئے, فریال تالپور صاحب, پہلے میاں صاحب پیش ہوتے تھے احتساب عدالت پہ, اب زرداری صاحب ان کی
جو ہمشیرہ ہیں اور ان کے باقی اب دوست احباب وہ بھی اب احتساب عدالت میں پیش ہوں گے. جو سندھ میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل ہے اس کی اب سماعتیں شروع ہو چکی ہیں. آج قمر زمان کائرہ صاحب نے سماعت کے بعد نیب کی جو ناقص حکمت عملی تھی یا نیب کی جو تیاری میں نقائص تھے اس کا انہوں نے ذکر کیا. یہ ذرا سنوائیں. پہلا دن تھا, نیب کی کوئی تیاری نہیں تھی, نہ جو پیپر بکس انہوں نے دینی تھی ریفرنس کی ڈیٹیلز سارے وکلاء کو, کوئی وہ ان کی تیاری نہیں تھی. جج صاحب ان پہ نالاں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو پراپر ریفرنس بنا کے پیپر بکس بنا کے اگلی تاریخ پہ لے کے آئیں تاکہ وہ آج جو پروسیڈنگ ہونی تھی وہ کی جائے. عارف صاحب, یہ نیب آپ کا یعنی ملزم کہہ رہا ہے کہ نیب کی تیاری نہیں. بات یہ حالت یہ ہوگی ہے ادارے کی کہ ملزم آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ آپ کی میں آپ کی بات تک نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہوں. آج میرے جو پینلسٹ ہیں ان کی محبت پاکستان کے ساتھ اور ان کی وفا جو ہے اس عدلیہ کے ساتھ بھی محبت پاکستان, عدلیہ ظاہر ہے, عدلیہ ہمارا پاکستان جو ہے وہ انہی اداروں سے مل کے ہی بنتا ہے نا. کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو عدلیہ کے احترام میں یقین نہ رکھتا ہو یا یہ نہ چاہتا ہو. سپریم کورٹ میں ہم گئے, سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور انہوں نے اپنے پیرا کالم 85 تھا ججمنٹ پہ کلیئر کٹ لکھ دیا کہ یہ جو بھرتی کرنے والے لوگ تھے انہوں نے چیری پکنگ کی ہے اور اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, مس یوز آف پاور, مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے. اب اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ دو جو شخص تھے ان کے خلاف باقاعدہ 209 کی کارروائی ہو جاتی. سپریم جوڈیشل کاؤنسل 6 سال تک یہاں اس سے پہلے کام کرتے رہے وہ قاضی صاحب, اور کوئی ایک فیصلہ انہوں نے نہیں دیا, اور پیسے بھی انہوں نے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ آرام سے کھلے عام دیے اور ایجنٹ رکھے ہوئے تھے. ایک وہ بھلے مانس جو اقبال حمید الرحمان تھے, حمود الرحمان جسٹس کے بیٹے, انہوں نے پتہ نہیں ان کے ساتھ جس طرح بھی صورتحال تھی جب ان کے خلاف ریفرنس گیا انہوں نے دیکھتے ہی انہوں نے تو ریزائن کر دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میں جس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں, ایک طرف وہ شخص ہے جو اس الزام کی تاب نہ لاتے ہوئے کہ میرا نام خراب ہو رہا ہے اور ان کا بڑا کیریئر تھا, لانگ وے ٹو گو, وہ ریزائن کر کے گھر بیٹھ گئے اپنی سروس چھوڑ کے. اور ایک طرف دوسرا جو چیف جسٹس تھا جو کرمنلی انوالو تھا, اس نے کہا ان کو جو ہماری 209 کے جو کارروائی کرنے والی تھے سپریم جوڈیشل کونسل, آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے. یہ باتیں وہ ہے جو اس نے پبلک نے بھی ہمیں سب کو کہا, اس نے کہا جی آپ انہیں, میں نے کہا آپ میرا کچھ نہیں کر سکتے چونکہ آپ نے تو خود مجھے, میں نے تو یہ کلرک بات لگوائے ہیں, آپ نے تو مجھ سے جج لگوائے ہیں. میں پریزیڈنٹ تھا بار کا, میں مسلسل اس وقت کے چیف جسٹس کو اور اس وقت کی سپریم جوڈیشل کونسل کو میں کہتا رہا, ریکویسٹ کرتا رہا کہ خدا کے لیے اپنا نام صاف کیجئے ورنہ یہ الزام ثابت ہو جائے گا اور ہم سب کہنے پہ حق بجانب ہوں گے کہ واقعی وہ قاضی صحیح کہتا تھا کہ آپ سب لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, اسے باعزت طور پر بری کر دیا گیا اور اس وقت کے چیف جسٹس نے مجھے کہا چودھری صاحب میں نے بڑی کوشش کی, مجھے کچھ نہیں ملا اس کے خلاف, اقبال حمید الرحمان کے خلاف ساری باتیں تھی. میں نے کہا سر بہت مہربانی, آپ نے فیصلہ کر دیا. ان حالات میں کیا توقع کریں گے؟ رؤف صاحب لاسٹ کمنٹ آپ دے دیں. جو زرداری صاحب کا یہ کیس اب شروع ہوا ہے, ابھی تو یہ کیس شروع ہوا ہے, اس میں کئی ریفرنسز ہیں جو جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ میں کہے تھے, 16 یا شاید اس سے زیادہ ریفرنسز ہیں. یہ کیس کب تک کنکلوڈ ہوتا نظر آ رہا ہے آپ؟ دیکھیے جی, جہاں تک نیب کی پریپیئرڈنس کا سوال ہے وہ بالکل پریپیئرڈ نہیں ہوتی ہے, اور میں نے یہ بارہا اس کے بارے میں بھی نوٹس بھی کیا ہے اور لکھا بھی ہے اس کے بارے میں, وہ بالکل پریپیئرڈ نہیں ہے. کیا وجہ کیا ہے کہ وہ پریپیئرڈ نہیں ہے؟ ایک تو ایکسپرٹیز نہیں ہے ان کے پاس, اس کا فقدان ہے. دوسری یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ کمپلیسٹی بھی موجود ہے ان کے اندر خانے. ابھی تک وہاں کے جو لوگ ہیں, کیونکہ ان کو ریپلیس تو نہیں کیا گیا, وہ ابھی تک موجود ہیں, وہ انہی کے اپوائنٹڈ لوگ ہیں, جیسے بیوروکریسی میں ہیں, جیسے پولیس میں ہیں, اسی طرح سے نیب میں بھی لوگ ہیں. سو پارشل کمپلیسٹی ہے, پارشل انکمپٹنس ہے ان کا, جو ایکسپرٹیز ان میں موجود نہیں ہے. تو یہ حالانکہ جو زرداری صاحب کا کیس ہے وہ سبسٹینشلی ڈفرینٹ ہے شریفوں کے کیس سے, سوائے اس کے حمزہ شہباز کا جو کیس آیا ہے وہ اس سے ملتا جلتا ہے. یہ جو یہ اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جا رہا ہے, اس کو میری 2-3 لوگوں سے بات ہوئی ہے, اس میں سبسٹینٹیو ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے. زرداری صاحب کا کیس جو ہے وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے بالکل, اس میں ان کے پاس پروف موجود ہیں. اگر وہ لوگ چاہیں
اگر وہ لوگ چاہیں تو اس کو بہت جلدی ختم کر سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے، لیکن یہ ضمانتیں تاریخ وہی سسٹم کی بات آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے کورٹس آپریٹ کرتی ہیں، جو آپ کے پاس سسٹم ہے اور جس طریقے سے وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اس سسٹم کو، اس میں مجھے وہ کیس بھی لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور الٹیمیٹلی جو سچویشن ہے جو عارف صاحب نے بھی بات کی ہے، فرینکلی یہ ہے کہ اگر یہ جسٹس ڈیلیور نہیں ہوتا تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ریاست کے اوپر پڑے گا۔ بالکل، ریاست جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑی رہ سکتی ہے کہ نہیں رہ سکتی۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ۔ تینوں کی اپنی رائے ہے، ان کی رائے سے میرا یا ادارے کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ عدلیہ کا ہم احترام کرتے ہیں، عدلیہ ہماری، کوئی بھی ریاست عدلیہ کے وجود کے بغیر ریاست نہیں کہلوا سکتی، نہ ہی وہ قائم رہ سکتی ہے۔ اگر ریاست کا کوئی اور ادارہ باقی بچے یا نہ بچے، اگر عدلیہ نہ بچے تو پھر ریاست نہیں رہ سکتی۔ سارے ادارے ختم ہو جائیں، اگر عدلیہ باقی ہو تو شاید ریاست کے بچنے کے کوئی امکانات ہوتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی کل، دیکھتے رہیے گا تبدیلی۔